सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? दोहार। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मुदाखलत करेगा? ये मामला फेथ से जुड़ा नहीं है। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो किसी जमाने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वही इस्लाम को कमजोर कर रहा है? जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए, जाहिर सी बात है जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े। और अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। नाजरीन, आज हमारा मौजू कोई थोड़ा सा हट के होगा। वो इसलिए कि एक वीडियो क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे आजकल, जो कि इंडिया से इशू हुआ है और वहाँ पे किसी ने, सैयद वसीम रिजवी साहब हैं, उस नाम के बंदे ने कुरान पाक के बारे में एक रिट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। रिट पिटीशन में उसने क्लेम किया है कि अल्लाह माफ़ करे कि कुरान पाक हजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा इकराम, बिलखसूस पहले तीनों सहाबा का नाम लिया है उस बंदे ने,
کہ ان کے دور حکومت میں اس کو امینڈ کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اس میں اللہ معاف کرے تحریف کی گئی ہے. یہ ان کے بقول ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں میں. اور امینڈمنٹ اس طرح سے کی گئی ہے تاکہ اس میں جہاد کی آیتیں ایڈ کر کے جمع کر کے اس میں ایکسٹرا اس میں لکھ کے اپنا فائدہ اٹھایا جائے. اور فائدہ یہ ہے کہ جہاد کو عام کیا جائے اور لوگوں پہ بطور شمشیر قرآن پاک کو نافذ کیا جائے، نہ کہ ان کو تسلیم کروایا جائے. اس قسم کی کوئی ہے، اللہ معاف کرے، اس نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ قرآن پاک کی 26 آیتیں جو ہیں اللہ معاف کرے یہ ایڈیشنل ایڈ ہوئی ہیں تو ان کو نکال دیا جائے. یہ ہے چھوٹا سا تعارف اس کا. اور اب میں اس تعارف کا جواب دینے کے لیے کچھ میں نے اللہ سے استدعا کی ہے. اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو وسیع فرمائے، میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان میں اثر پیدا کرے. تو شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر. ہمارے علامہ اقبال صاحب نے کچھ شعر لکھے ہیں، ان میں سے 2 شعر میں عرض کرتا ہوں کہ جو آج کل ہمارا حال ہے اس حال میں سے یہی کچھ پیدا ہونا ہے. اقبال صاحب کا شعر ہے، گر نرنجی، وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں علامہ صاحب، اور فرما رہے ہیں گر نرنجی اگر تو ناراض نہ ہو تو میں ایک عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے ان کی. گر نرنجی ای زمین شورا زار، نیست تخم آرزو را سازگار. گر نرنجی، اے اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہ ہو تو ہماری یہ زمین ہے یہ ساری کی ساری شور زدہ ہو چکی ہے. شور اور سیلاب اگر آ جائے زمین میں، جسے تھور بھی کہتے ہیں، سیم بھی کہتے ہیں، اس زمین میں کوئی فصل نہیں ہوتی ہے. اور وہی ایک بات کہہ رہے ہیں، نیست تخم آرزو را سازگار، کیا وہ امید ہی کوئی نہیں ہے اس زمین سے، کوئی امیدوں کا، کوئی خواہشوں کا، کوئی ہماری خواہشات کے مطابق کوئی یہاں پہ بیج اگنے کے قابل ہے یہ زمین. اب اس سے مراد یہ اللہ معاف کرے بر صغیر کی زمین نہیں ہے، اٹ سیلف نہیں ہے، بلکہ یہ بر صغیر کا وہ ماحول تھا اور مسلمانوں کا اوور آل وہ ماحول تھا جس کو علامہ صاحب نے اسٹڈی کیا تھا. اور اس کے بارے میں پھر یہ گریہ زاری کی ہے، گر نرنجی ای زمین شورا زار، نیست تخم آرزو را سازگار. از درونه این گله بے حاصله، از درونه این گله بے حاصله، بس غنیمت داں اگر رویت دلے. اس بے حاصل زمین سے، جو زمین بالکل بیکار ہو چکی ہے، اگر کوئی ایک دل بیدار بھی پیدا ہو جائے جس دل میں عشق الہی جاگزیں ہو تو یہ شکر کی بات ہے، ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اگر کوئی ایسا دل پیدا ہو جائے. تو حاضرین، ان اشعار کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری زمین ہے اسلام کی، ہماری غلطیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری بدبختیوں سے، ہماری داغاندگیوں سے اتنی بنجر زدہ، اتنی شور زدہ ہو چکی ہے کہ اب اس میں عشق الہی کے بوٹے لگانا، عشق الہی کے پودوں کی پنیری لگانا بہت مشکل کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے ہیں کہ آج ایک مسلمان سید وسیم رضوی نام رکھنے کے بعد یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ پروفٹ محمد کے چلے جانے کے بعد، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، واضح ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب اس مسلمان کو اس آیت کا نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں محمد علیہ السلام پہ، اور فرشتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ ہاں جی آپ بھی سلام بھیجو، اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے حکم ہے کہ آپ بھی سلام بھیجو جب بھی محمد علیہ السلام کا نام آئے. اور وہ صاحب صرف فرما رہے ہیں کہ پروفٹ محمد کے چلے جانے کے بعد، پھر اس کے بعد وہ بار بار ایک ہی کلیم کر رہے ہیں کہ قرآن میں امینڈمنٹ کی گئی ہیں. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. اب میں اپنے آج کی بات چیت کے 2 حصے کرتا ہوں. پہلے حصے میں 4 خلفائے راشدین کو دیتا ہوں میں، ان کی عظمت، ان کی اکرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی نظر میں وہ بتاؤں گا. سورہ توبہ آیت نمبر 100، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے اسلام میں آ جانے والے
من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے۔ اب اس میں حقائق کیا ہیں؟ والسابقون، سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جانے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہستیاں ہیں جو ان چاروں میں سے دو تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہی دن، پہلے ہی کہنے پہ، ایک ہی لفظ پہ اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ دو ہستیاں وہ ہیں، اور انہی سابقون الاولون میں باقی دو خلفائے راشدین کا شمار بھی ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ لوگ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے وہ ہیں کہ وہ سبقت کرنے والے ہیں، اولین لوگوں میں اسلام میں شامل ہونے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہجرت کرنے والے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے۔ ذرا ہجرت کا اگر تصور کیا جائے کہ اپنے اس بھرے پڑے گھر کو چھوڑ کے اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ ایسے ہی اٹھ کے آپ نے رات کی تاریکی میں نکلنا ہے، فلاں انون شہر میں جا کے بسنا ہے، تو میرے لیے کتنا مشکل ہوگا اپنے آبائی گھر کو چھوڑنا، جس میں میرے باپ دادا، ہم آج کہتے ہیں ہمارے باپ کی قبر ہے، میں نے بار بار جانا ہے، میرا باپ اس گھر میں رہا ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ایمان کی انتہا دیکھو، ایمان کی ہائٹ دیکھو ان لوگوں کی، کہ انہوں نے کسی چیز کو بھی درخور اعتراض نہیں سمجھا، اور صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہو اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نو وی ہیو ٹو گو، ہمیں جانا ہے اور ہر قیمت پہ جانا ہے۔ وہ مہاجر ہو کے چلے گئے ہیں، اور پھر آگے والے جو مدینہ کے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انصار کا نام دیا گیا ہے، نصرت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کو پناہ دینے والے، ان کو سنبھالنے والے۔ میرے بھائیو، یہاں پہ ایک دو مہمان آ جائے تو آج کل 2-4 دن کے لیے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ 2-4-10 نہیں تھے، وہاں سینکڑوں کے حساب سے مہمان آئے تھے، اور پھر ان کے وہاں مدینہ میں آ جانے کی وجہ سے ان کے ماننے والے باقی شہروں سے بھی آ کر وہاں پہ ٹھہرتے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انصار کا مقام بھی وہ بنایا ہے جو ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور یہ ان لوگوں کو بھی بات ہو رہی ہے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اس میں انصار بھی آ جاتے ہیں، اس میں مہاجرین بھی آ جاتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بے احسان، بڑے احسن طریقے سے جن لوگوں نے ان سب کی اتباع کی، ان کو سند کیا مل رہی ہے؟ سند مل رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے، ان کے کردار سے، ان کے ایمان کے لیول سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور اس کے صلے میں جس بندے کو زندگی میں یہ سند مل جائے رضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اب ان کے اللہ سے راضی ہونے کی انتہا دیکھو کہ جو فرمان بھی اللہ کا آتا تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو پہنچتا تھا، وہ لوگ بلا چونو چرا اس فرمان کو مانتے تھے، کوئی بھی اس میں کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ یہ اللہ سے راضی ہونے کی انتہا ہے، اور ان کے اس کردار کی، اس کاوش کی اور ایمان کے اس لیول کی انتہا یہ ہے کہ ان کو زندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور اس سے آگے سارا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کامیابی ہے، اور کون سی کامیابی ہے؟ بڑی عظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس چیز سے اگر دیکھا جائے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ وہ انصار، وہ مہاجر جنہوں نے سبقت حاصل کی ہے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں، وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اسلام کے لیے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر پیش کر دیے ہیں، مہاجرین کو اپنے سامان آدھا آدھا پیش کر دیا ہے، اپنی زمینیں پیش کر دی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان مہاجرین میں ہمارے چاروں کے چاروں خلفائے راشدین شامل ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے آگے ہمارے انہی چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کے بارے میں سورہ فتح میں ہے
जब वहाँ पे फतह सुलह हदैबिया के मौका का ये जिक्र है कि जब एक दरख्त के नीचे बैत ली गई है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बैत ली है, और बैत लेने के जो सियाको सबाक है वो बहुत तफसीली है, लेकिन मैं हल्का सा बताता हूँ कि वहाँ गए थे नबी अलैहिस्सलाम उम्रा करने के लिए, जो कि ख्वाब में देखा था, हाँ जी हम उम्रा कर रहे हैं, और नबियों का ख्वाब हमेशा सच्चा होता है, और अल्लाह ताला का ये एक हुक्म होता है कि हाँ जी आपने ये काम करना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम उम्रा करने के लिए गए हैं, साथ में सहाबा को लेकर गए हैं, और मौरखीन ने कुछ ने 1400 सहाबा लिखा है, कुछ ने 1500 लिखा है, इसके दरमियान में भी कहीं भी तादाद कोई हो सकती है। सारे के सारे सहाबा कराम थे, सारे नबी अलैहिस्सलाम की मैयत में उम्रा करने गए थे। कफार ने आगे से रोका था। फिर वहाँ जब बैठ के हुए 2-4 दिन, कई दिन वहाँ गुजरे हैं, उन दिनों में ये नेगोशिएशन होती रही है, छोटी छोटी लड़ाइयों का प्लान भी बनते रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि मैंने उनका हाथ रोका है मुसलमानों से। उसमें एलची भेजे जाते रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी, काफरों की तरफ से भी, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ नेगोशिएट करने के लिए। अब उनमें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने भिजवाया था कि मक्का के लोगों से जाके नेगोशिएट करो, उनसे बातचीत करो, उनसे कहो कि हाँ जी हमें उम्रा करने दें। जब वो चले गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं, उन्होंने मेहमान के तौर पे ठहरा लिया है, एक अच्छा गेस्चर दिया है उन्होंने, लेकिन अफवाह फैल गई है कि हाँ जी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सहाबा इकराम से बैत ली थी, और सारे सहाबा ने ये कहा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला लिए बिना नहीं जाएंगे। ये वही उस्मान है, अल्लाह माफ करे, जिनके बारे में सैयद वसीम रिजवी साहब फरमा रहे हैं। उस्मान दोबारा ने कुरान में अमेंडमेंट की है, अल्लाह माफ करे, ऐसे अल्फाज इंसान को मुसलमान होकर नहीं कहना चाहिए। ये उस बैत का जिक्र हो रहा है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, बेशक वो लोग जिन्होंने तेरे हाथों पे बैत की है, तेरी बैत की है, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक शक्को शुबा से बालातर बात है कि उन्होंने अल्लाह की बैत की है, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह का था। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ उनके हाथों के ऊपर था। अब मेरे भाई जरा सोचो, इन सारे के सारे बैत करने वाले सहाबा में जितने भी 1400 या 1500 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मौजूद थे वहाँ, जिन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बैत की है, उनमें ये चारों खुलफाए राशिदीन भी शामिल हैं। इसलिए इनके हाथों के ऊपर भी अल्लाह का हाथ था, इन्होंने अल्लाह की इत्तबा की है, अल्लाह के नबी की बैत की है, मौत पे बैत की है। फिर इन बैत करने वालों के बारे में अल्लाह ताला क्या सनद अता फरमा रहा है इसी सूरा में है, और आयत नंबर है 18, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, बेशक बेशक उन लोगों से अल्लाह ताला राजी हुआ, उन मोमिनीन से अल्लाह ताला राजी हो गया। कौन से मोमिनीन हैं? जब वो तुम्हारी बैत कर रहे थे एक दरख्त के नीचे। अब ये शहादत है उनसे राजी होने की, और इस राजी होने वाले मोमिनीन में हमारे सहाबा इकराम चारों खुलफाए राशिदीन शामिल थे। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनत अलैहिम, और अल्लाह ताला ने ये जान लिया था कि इनके दिलों में क्या है, और इसलिए उनके दिलों पर, उनके कलूब पर एक सकीना, सुकून, इत्मीनान तारी कर दिया था। वासाबहुम फतन करीबा, और उनके लिए अनकरीब आने वाली फतह के अरेंजमेंट सारे अल्लाह ताला ने कर दिए थे, अल्लाह ताला ने उनकी मंजूरी दे दी थी। अब ये बात हुई है जो मैंने पहला हिस्सा कहा था कि पहले हिस्से में मैं रखूंगा सहाबा इकराम यानी कि खुलफाए राशिदीन अलैहिम अजमईन को, और उसके बाद फिर बताऊंगा कुरान पाक की, जो वो कहता है बंदा सैयद वसीम रिजवी साहब के, जी कुरान को अमेंड किया गया, कुरान को अमेंड किया गया। अल्लाह माफ करे, कुरान को कभी अमेंड किया नहीं जा सकता। ये अल्लाह ताला का फरमान है, सारे मुसलमानों ने सुन रखा है। अब ये जो आयतें हैं, मैं पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ इसी कुरान के बारे में, और यहाँ पे इसी लेक्चर के बारे में जो मानासाफ़ के बारे में हुआ था, मामलात नास को मनसूख का, उसमें मैंने अर्ज की हैं। सूरह हक्का की आयत है, और इसमें अल्लाह ताला का फरमान है, तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला जो कि रब्बिल आलमीन है, दो जहानों के पालने वाला है, सारे जहानों के पालने वाला है, उसकी तरफ से नाज़िल हुआ है।
اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر تو نے اس میں کوئی تعویل گڑھ کے ہم سے منسوب کر دی، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم تمہیں بڑے زور سے، بڑی قوت سے، داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے۔ اللہ معاف کرے، مطلب کہنے کا یہ ہے لاخذنا منہ بالیمین کہ بہت طاقتور قسم کا مواخذہ ہوگا، بڑی قوت والا مواخذہ ہوگا۔ پھر اس سے آگے اللہ کا فرمان ہے ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم تمہاری شاہرگ کاٹ دیتے، اللہ معاف کرے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اب ان قرآن آیات کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہوا ہے، آج میں تھوڑا سا اور اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جی اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کے لیے فرمایا ہے کہ ہاں جی اگر آپ بھی کوئی تعویل گھڑو گے، آپ بھی اس میں کوئی امینڈمنٹ کرو گے تو ہم تمہیں یہ اور یہ سزا دیں گے۔ یہ اللہ کا مواخذہ ہے جو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کا دور جتنا کہ جتنا ہے سارے کا سارا گزرا ہے، اس میں اس مواخذے کی نوبت نہیں آئی ہے کبھی بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حکموں کی تعمیل کرنے کی، اللہ کی اتباع کرنے کی انتہا کر کے دکھائی ہے، اور یہ دنیا ساری جانتی ہے۔ جب بھی دنیا میں بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں یہ تذکرہ ہوگا کہ کون کون سے انسان ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے، دنیا میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمبر آئے گا، جن کے بارے میں یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں پرافٹ محمد کی وفات کے بعد۔ اللہ معاف کرے، ایسا کہنے سے پہلے انسان کو 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ انہوں نے اتباع کرنے کی انتہا کی ہے اور دنیا کا، انسانیت کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے اور دنیا میں امن قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ہے ان صاحب کی کہ جن صحابہ اکرام کا، جن خلفائے راشدین کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، ان کے مقام، ان کی اتباع کی انتہا، ان کا اللہ سے راضی ہونا، اللہ کا ان سے راضی ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں آ چکی ہیں، تو وہ کیا کبھی زندگی میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس قرآن میں امینڈمنٹ کی ضرورت کریں گے؟ ایسی غلطی نہ کبھی ہوئی ہے، نہ قیامت تک کبھی ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں لوگ، وہ ہم سے بدرجہ بہتر مسلمان تھے، وہ ایک قرآن کے شعر عظیم کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے مسلمان تھے، تو وہ کیسے قرآن کو امینڈ کر سکتے ہیں؟ قرآن کو تبدیل کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں ایک جو عام باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے قرآن پہ اتنا کام ہو چکا ہے، اتنا کام ہو چکا ہے قرآن کا، اگر ان آیات میں سے کسی بھی صفحے سے، کسی بھی جگہ سے کسی ایک لفظ کو نکال دیا جائے تو لوگ ایسے ایسے ذہین دنیا میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس ایک لفظ کے بارے میں بول دیں گے کہ یہاں سے ایک لفظ شارٹ ہو چکا ہے۔ کوئی ایک واو، سمپل واو کا لفظ، سمپل کسی الف کا لفظ کہیں بھی ایڈ کر کے دیکھ لو، قرآن پاک میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ لفظ جو ہے یہاں پہ ایکسٹرا ایڈ ہو چکا ہے، یہ غلط ہے۔ جہاں تک ہے، اب آتی ہیں باتیں کہ وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں جی یہ دہشت گردی، ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر جسے کہتے ہیں، جو انڈیا کے پاس ہے، جس کی سپریم کورٹ میں یہ سارا کیس دائر ہوا ہے، ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے انڈیا کی سپریم کورٹ میں، کشمیر انڈیا کے پاس ہے، اس میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ قرآن کے تھرو ہو رہا ہے؟ وہ کروانے والا، ظلم کروانے والا آپ کا نریندر مودی ہے۔ کیا مودی قرآن پاک کو مان کے قرآن پاک کی ان 26 آیتوں کو پڑھ کے ظلم کروا رہا ہے جن کو نکالنے کا آپ کہہ رہے ہو؟ یہاں پہ وشواناتھ ہندو پریشد بنی ہوئی ہے تنظیم، آپ نے ذرا پچھلے ہندوؤں کو دیکھو یہاں انڈیا میں جو رہے ہیں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور کرنے والے کون تھے؟ سکھ تھے اور ہندو تھے۔ کیا اس وقت ان سکھوں نے، ان ہندوؤں نے جو قتل عام کیا ہے وہ قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھ کر کیا تھا؟
اور پھر دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اتنے امن پسند ہو کہ ہاں جی قتل و غارت گری کو انتہائی ناپسند کرتے ہو، تو 1947 میں جن مسلمانوں کا قتل کیا گیا ہے ان کا بدلہ لینے کے لیے انڈیا کی کورٹس نے کیا کیا ہے آج تک؟ میرا یہ سوال ہے آپ سب سے بھی، آپ کے وکیل صاحب سے بھی، کہ انڈیا کی عدالتوں نے ان لوگوں کو کٹہرے میں بلایا ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیسوں میں پرو کے اوپر اچھالا تھا کہ یہ مسلموں کے بچے ہیں. مسلمان نہیں کہتے تھے وہ، مسلم کو مسلح کہتے ہیں لوگ. یہ آپ کی انڈیا میں آج بھی یہی نفرت کا عالم ہے یہ. اور آپ لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں آیتیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. اللہ معاف کرے، آپ کو تو مسلمان ہو یار، کم از کم کچھ ہی سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. کیا چنگیز خان مسلمان تھا؟ اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے دنیا میں قتل و غارت گری کی تھی. کیا ہراکو خان مسلمان تھا جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مسلمانوں کے سروں کے مینارے کھڑے کر دیے تھے؟ کیا اس نے قرآن کی ان 26 آیتوں کو پڑھ کے یہ سارا کام کیا تھا؟ الیگزینڈر کیا مسلمان تھا جس نے دنیا ساری کو تہس نہس کر دیا تھا؟ شہزادہ فلپس کون سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا؟ کس قرآن کا حافظ تھا وہ؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن امن کی کتاب ہے، امن کی ضمانت بھی دیتا ہے، امن کی درس بھی دیتا ہے. اس کو ماننے والے بھی امن کے پیروکار ہیں. آپ لوگ ہو جو شرارت کرتے ہو، پہلے بعد میں شور شرابہ کرتے ہو کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. کیا مسلمانوں کو کوئی حق نہیں کہ اپنا دفاع کریں؟ حاضرین، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کہیں سے کوئی لفظ میرے سے مس ہو گیا ہو یا کوئی لفظ سخت بولا گیا ہو، اس کے لیے میں پیشگی سب سے معذرت کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے حافظ بھی بنیں اور محافظ بھی بنیں. آمین.